जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी आम खबरें हैं जी। आज तो ऐसा लग रहा है कि खबरों का अंबार ही लग गया, क्योंकि आज जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा भी हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। और सबसे अहम डेवलपमेंट जो आज की है वो यकीनी तौर पर इस हवाले से है कि आज पाक फ़िज़ाइया ने बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया है। और उसके बाद ये ख़बरें आ रही हैं कि एक बहुत बड़ा हाई वैल्यू टारगेट जो है उसको मार दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि उनके जो जानशी हैं वो भी मारे जा चुके हैं। क्या ये खबरें दुरुस्त हैं, कितनी अनकन्फर्म्ड हैं और इसके क्या असरात होंगे खित्ते पर, इसके हवाले से बात करते हैं। इसके साथ साथ जी ये भी बताएंगे आपको जो जोड़ तोड़ जारी है सुहेल आफरीदी के रास्ते में रुकावटें डालने की। अब पूरी प्लानिंग जो है वो ऑन है। और पहले जो बज़ाहिर लग रहा था कि शायद आसानी से काम हो जाएगा, उसमें पूरी अब कोशिश की जा रही है रखना डालने की। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज भी आ चुका है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों को रिवील उन्होंने किया, वो भी आपको बताएंगे। और फिर आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, जुम्मे का। इसकी वजह यह है कि आज टीएलपी की तरफ से भी एक एहतजाज की कॉल है, जिसकी वजह से कुछ इंतज़ामात किए गए हैं। फिर आज ये भी इम्कान है कि जो कुछ लोगों ने अपने तौर पर मिशन दरूद की कॉल दी थी, उसकी वजह से भी लोग बाहर निकल सकते हैं। तीसरा जो इस वक्त सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी वजह से आज एक वहाँ पे भी स्वात में भी मुजाहरे का ऐलान किया गया है। तो काफ़ी आज सड़कें जो हैं वो गर्म नज़र आएंगी, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि अभी जो लेटेस्ट खबर है, और लेटेस्ट खबर जो है वो ये बता रही है कि अफवाज पाकिस्तान ने, पाक फ़िज़ाइया ने बाकायदा जेट तैयारों की मदद से अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के अंदर एक ज़ोरदार कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई के नतीजे में बताया ये जा रहा है कि जो टीटीपी के कमांडर हैं, जो सबसे उनके नंबर 1 हैं इस वक्त, लीडर हैं जो, यानी अब्दुल हक चौक में जो कार्रवाई, उसमें बताया ये जा रहा है कि जी मुफ्ती नूर वली महसूद जो हैं उनको हलाक कर दिया गया है। इनके साथ साथ उनके जो दो जानशीं समझे जाते थे, दो अहम कमांडर टीटीपी के, वो भी हलाक हो गए। बताया ये जा रहा है कि अब्दुल हक चौक पर ये लैंड क्रूज़र गाड़ी थी जो जा रही थी, इसको निशाना बनाया है। 2-3 धमाके सुने गए और इन धमाकों के बाद जो खबर कंफर्म हो रही है उसके मुताबिक टीटीपी के कमांडर्स को निशाना बनाया है और ये पाक फ़िज़ाइया ने घर में घुसकर मुबैना तौर पर कार्रवाई की है। अब ये जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे और जो फ़ौजी जवान शहीद हो रहे थे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक गम और गुस्से की लहर भी थी। अवाम भी इस बात पे डिस्टर्ब थे कि ये सिलसिला कब तक और कैसे चलेगा। और अगर टीटीपी के कमांडर को, उनके लीडर को ही इसमें हिट कर दिया गया है, जो कि अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो फिर ये इस लिहाज से तो एक बड़ी कामयाबी है कि दहशतगर्दों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए उनके लीडर को ख़त्म किया गया, और उनके साथ अगर उनके 2 कमांडर भी ख़त्म हुए हैं तो ठीक ठाक उनको झटका तो लग चुका है। लेकिन इसके बहुत सारे और भी असरात हैं जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये जो सारी कार्रवाई हुई है उससे बज़ाहिर ज़ाहिरी सी बात है, जो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो तालिबान हुकूमत को कोई एतमाद में लेकर ये कार्रवाई की गई है। तो ऐन मुमकिन है कि तालिबान हुकूमत जो है वो इस हवाले से अपना कोई रद्द-ए-अमल दे कि पाकिस्तान के तैयारों ने अंदर आकर ये कैसे तैयारी जो है वो कार्रवाई की है। लेकिन जवाब फिर वही है कि जब उनके लोग जिनको उन्होंने वहाँ पर पनाह दे रखी है, अगर वो पाकिस्तान में आकर कार्रवाई करते हैं तो फिर पाकिस्तान को भी इस बात का हक हासिल है कि वो भी उधर जो बॉर्डर पार जाके कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये एक यानी आप कह सकते हैं कि ये एक बिल्कुल जवाज़ हो सकता है कि जहाँ पे इतना जानी नुकसान जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है पाकिस्तान में। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात अपनी जगह देखनी पड़ेगी कि क्या जो टीटीपी वहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रही है उसको क्या एक जो तालिबान की वहाँ पे हुकूमत है उसकी सपोर्ट हासिल है, या वो अपने तौर पर ये कार्रवाइयाँ कर रही है। ये भी देखना होगा, क्योंकि अब हम ये भी देख रहे हैं कि जो अफ़गान तालिबान है उनका काफ़ी रुझान जो है वो इंडिया की तरफ, चाइना की तरफ हुआ है, और इस वक्त भी उनके वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इंडिया के दौरे पर हैं। तो ऐसे हालात में अगर पाकिस्तान की तरफ से ये कार्रवाई की जाती है तो यकीनी तौर पर इसके ऊपर अफ़गान तालिबान का एक रद्द-ए-अमल तो आएगा। लेकिन अब सवाल यही है कि इससे क्या मामलात संभल जाएंगे, क्योंकि अगर ये उनके आप लीडर को हिट करके आए हैं तो इस बात का खदशा बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि इसके नतीजे में रद्द-ए-अमल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर भी खुदा न खास्ता दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हो सकता है। ये पहले भी
عین ممکن ہے، کیونکہ اس لیے کہ پہلے بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب کبھی کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ ان کے نشانہ بنائے گئے ہیں تو اس کے بعد تیزی بھی آئی ہے دہشت گردوں کے حملوں میں، اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا رد عمل ان کی طرف سے آتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ پھر ایک مزید لمبی چلنے والی بد امنی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جب وہ پھر بدلہ لیں گے، پھر آپ کچھ اور آگے بڑھ کر کریں گے، پھر وہ کریں گے. یہ کب تک سلسلہ چلے گا اور کتنا لمبا چلے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اس پوری کارروائی سے ایک چیز اور واضح ہو جاتی ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان اس وقت بالکل کلیئر ہیڈڈ ہے کہ انہوں نے بالکل آل آؤٹ جانا ہے اور کہیں پہ بھی دہشت گردوں کو نہیں چھوڑنا. اب وہ خیبر پختونخوا کے جو آپ کے قبائلی اور سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ آپ آپریشن روکنے کی بات کریں، بھائی وہ تو افغانستان میں جا کر جو ہے ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے تو وہاں پر وہ اپنے ملک میں آپریشن کیوں کر اور کب کیسے روکیں گے. اور آج جو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی قومی اسمبلی میں تقریر ہے، اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو انہوں نے بھی واضح طور پر آج یہ بات کہی کہ بہت ہو گیا، یہ مہاجرین یہاں پر اتنے عرصے سے ہیں لیکن یہ ابھی بھی پاکستان کے ساتھ لائل نہیں ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ان کو جو پناہ دینے والے لوگ ہیں، جو ان کو چھپاتے ہیں، جو ان کو دہشت گردوں کو کسی بھی طرح کی سیاسی پناہ فراہم کرتے ہیں، وہ بھی کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، اور اگر وہ کولیٹرل ڈیمیج میں بھگتتے ہیں تو پھر بھگتیں گے وہ. تو یہ ان کی طرف سے بڑے سخت الفاظ تھے. یعنی کولیٹرل ڈیمیج پہ ہر کوئی آواز اٹھاتا ہے کہ بھئی آپ معصوم لوگوں کو بیچ میں کیسے جان سے مار سکتے ہیں، ان کا نقصان کیسے کر سکتے ہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ کولیٹرل ڈیمیج میں مارے جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی ہے. تو اگر ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں، اب ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا. تو یہ تو ہوگی ریاستی پالیسی، جس کا کل کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی آپ نے دیکھا تھا، اعلامیے میں بھی باقاعدہ اظہار کر دیا گیا تھا. تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ریاست کی پالیسی کیا ہے، وہ تو اب ہو گئی ہے بڑی کھل کر واضح. دوسری طرف عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی جو آج گفتگو اس کے اوپر مبنی ان کا ٹویٹ آ چکا ہے، اور اتفاق سے حالانکہ یہ گفتگو تو انہوں نے دوپہر میں کی ہوگی، لیکن جب یہ کارروائی ہوئی ہے افغانستان میں اس کے بعد یہ ٹویٹ بھی آیا ہے. تو اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے حالات کے تناظر میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ناگزیر تھی. یہ ایک آئینی عمل ہے جس ملک کے دیگر صوبوں میں بھی ہوتا آیا ہے. اس میں کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے تاکہ یہ عمل جلد از جلد مکمل ہو. اگر کسی نے اس میں مداخلت کی کوشش کی تو بھرپور احتجاج ہوگا. تو یہ جو سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کے بعد خبریں آ رہی ہیں کہ جو انہیں روکا جائے یا کسی طرح وفاقی حکومت رکاوٹ ڈالے گی، اس کے اوپر عمران خان صاحب نے واضح وارننگ دی ہے کہ پھر اس کو ایز اٹ از قبول نہیں کیا جائے گا، اس پہ احتجاج ہوگا. پھر وہ بتاتے ہیں کہ سہیل آفریدی کا انتخاب انہوں نے کیوں کیا، تو وہ انہوں نے وہی وجوہات بتائی ہیں کہ وہ نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. تیسرا انہوں نے پھر کہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کو بعض حلقے میرے خاندان کے افراد سے جوڑنے کی کوشش کریں، اس کے اوپر بھی انہوں نے کلیئرٹی دی ہے کہ یہ سراسر غلط ہے اور کسی بھی میرے سیاسی فیصلے پر کسی خاندان کے فرد کا کوئی اثر نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ علی امین کی پوزیشن بھی انہوں نے کلیئر کی ہے. جو پہلی والی بات تھی وہ ظاہر علیمہ خان والے معاملے پر جو بہت قیاس آرائیاں ہو رہی تھی کہ ان کے کہنے پر نکالا ہے، تو اس کو انہوں نے کلیریفائی کیا. پھر اگلے ہی پیراگراف میں وہ علی امین کو بھی کلیئر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ میرے پرانے اور وفادار ساتھیوں میں سے ہیں، لیکن وہ تنازعات کی زد میں ہیں. یہ تنازعات عاصم منیر کی کسی جامع سیاسی حکمت عملی اپنائے بغیر خالی گولہ بارود سے دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کی پالیسی کے باعث پیدا ہوا ہے. تو وہ اگین پھر اسی بات کو مینشن کر رہے ہیں کہ جو آپریشن کے حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب ایک واضح جو سٹانس ہے وہ نہیں لے سکے، اسی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا. اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ جو نیا وزیر اعلیٰ ہے وہ اس حوالے سے دیر پا امن کے قیام کے لیے عوامی نمائندوں کے ساتھ مل کر جامع پالیسی اپنائیں گے. اچھا، اس کے بعد وہ پھر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی سے نمٹنے کی واضح حکمت عملی بیان کرتا رہا ہوں. اس حکمت عملی کے باعث تحریک انصاف کے 3.5 سالہ دور حکومت میں دہشت گردی پر بہت حد تک قابو پا لیا گیا تھا. ہم نے حالانکہ اس وقت ہمارے دور میں اشرف غنی کی حکومت تھی جو کہ بھارت نواز حکومت تھی، اس کے باوجود ہم نے ان سے مذاکرات کیے اور افغان پناہ گزینوں کے معاملات بھی افہام و تفہیم سے طے کیے. لیکن اب یہ وہ بات کی طرف عمران خان صاحب جا رہے ہیں جو بڑا الزام لگتا ہے
کہ پی ٹی آئی کے دور میں، عمران خان کے دور میں دہشت گردوں کو واپس لا کر بسایا گیا تھا۔ تو اس کا جواب عمران خان صاحب دے رہے ہیں کہ 2021 میں اس وقت کی فوجی قیادت نے ہتھیار پھینکنے والے دہشت گردوں کو واپس بسانے کا منصوبہ پیش کیا، مگر اس منصوبے کو خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں کے ہمارے منتخب نمائندوں نے مسترد کر دیا تھا۔ اس منصوبے پر ہمارے دور میں عمل نہیں ہوا، لیکن اب حقائق کے برعکس تحریک انصاف کی حکومت پر یہ سراسر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی اس دور میں بسائے گئے دہشت گردوں کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ قوم کو بتایا جائے کون سے دہشت گرد کب، کہاں اور کیسے بسائے گئے۔ پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ذمہ دار افغان حکومت ہے، جس کی تائید سے افغانستان میں بسنے والے دہشت گرد پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی دہائیوں سے پاکستان میں بسنے والے افغان مہاجرین کی وجہ سے ہے۔ یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں، کیونکہ لاکھوں افغان مہاجرین کو بے عزت اور رسوا کرنے کے باوجود بھی دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ یہ متضاد بیانات عاصم منیر کے مسلط کردہ عوام دشمن نظام کی بدحواسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے حوالے سے میرا موقف ہمیشہ سے دو ٹوک رہا ہے، تاریخ بھی گواہ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف اگر باقاعدہ سیاسی بصیرت اور حکمت عملی کے بجائے صرف طاقت کا استعمال کیا جائے گا تو ناکامی ہی مقدر بنتی ہے۔ ملٹری آپریشن کے نتیجے میں ہونے والا کولیٹرل ڈیمیج عوام کو انتقاماً ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یوں یہ سلسلہ بد سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آخر میں عمران خان صاحب کہتے ہیں جی سیاسی انتقام میں میرے خلاف مسلسل بے بنیاد کیسز بنائے جا رہے ہیں، میری فیملی کے اوپر بنائے جا رہے ہیں، میری بیگم جو ہے ان کو ناحق قید میں رکھا ہوا ہے تاکہ میں جھک کر حقیقی آزادی کا عزم ترک کر دوں۔ میں اپنی قوم کو پھر سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ چاہے کچھ بھی کر لیں، میں ان کے سامنے نہ جھکوں گا، نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ تو یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے، اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے کور کی ہیں اور اپنی کلیئرٹی جو ہے وہ ساری اس میں رکھی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ایک ڈائریکشن ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن ہے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ختم کرنے کے حوالے سے، ملک میں جو معاملات ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے، جبکہ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ پیج پر نظر آتی ہے، اور وہ کوئی بات چیت کرنے کے موڈ میں، کسی بھی مکتبہ فکر سے بات چیت کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ ہر ایک کو ہائی ہینڈڈنس سے ہینڈل کرتے ہیں۔ اور یہ اب جو تازہ کارروائی ہے وہ اسی کی مثال ہے۔ بظاہر تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ اتنے بڑے جو ٹاپ لیڈر ہیں TTP کے ان کو مار دیا گیا ہے، اگر یہ خبر سچ ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی اس بات کے خدشات بھی ہیں کہ انڈیا، اور ایک طرف انڈیا کے ساتھ آپ کی آلریڈی ایک بہت کانفلکٹنگ سچویشن ہے، دوسری طرف اگر افغانستان کے ساتھ بھی آپ چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتے ہیں تو پھر پاکستان دونوں بارڈرز کے اوپر کس طرح سے محاذ آرائی کے ساتھ چلے گا آگے، یہ اہم بات ہوگی دیکھنے والی۔ اور پھر اس تمام صورتحال میں کل یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ آج ہی کہہ لیں کہ DGISPR جو ہیں وہ پشاور کور کمانڈر جو ہاؤس ہے وہاں سے ایک اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو کارروائی انہوں نے کی ہے اسی کے حوالے سے وہ کنفرم جو ڈیٹا ہے وہ شیئر کریں گے، تو یہ کافی امپورٹنٹ ان کی پریسر ہوگی جو آج ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مزید کچھ علاقوں میں، ایجنسیز والے جو علاقے ہیں وہاں پر مزید بھی کچھ کارروائیاں کی گئی ہیں اور کچھ دہشت گردوں کو مارا گیا ہے۔ جیسے میں بات کر رہی تھی کہ جو یہ ایک ہمیں پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ کسی سے بھی بات چیت نہیں ہو رہی ہے بلکہ ہائی ہینڈڈنس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو اسی میں جو TLP کا احتجاج تھا اس کو آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے کریک ڈاؤن کر کے روکنے کی کوشش کی گئی، اور اب آج کے روز جب انہیں نکلنا ہے، باقاعدہ جمعے کے بعد انہوں نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، تو ایسے میں پنجاب حکومت کی طرف سے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ لوگوں کے جمع ہونے پر، لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر، کسی بھی طرح کے ہتھیار یا کسی کی بھی نمود و نمائش کو جو ہے وہ ٹوٹلی یہاں پہ قابل سزا جرم تصور کیا جائے گا، یعنی کہ انہوں نے دفعہ 144 لگا دی کہ جی کوئی احتجاج شجاج نہیں ہونا۔ دوسری طرف جی جو TLP والے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو نکلیں گے۔ ویسے تو TLP والے اس سے پہلے جب کبھی بھی اس طرح کبھی اعلان کرتے ہیں تو خاصا اس وقت کی حکومتوں کو ٹف ٹائم دیتے رہے ہیں، ہم نے 2-3 مرتبہ یہ دیکھ چکی ہیں صورتحالیں، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس دفعہ بھی یہی ہوگا یا اس دفعہ وہ رک جائیں گے۔ مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ آج مختلف جو سڑکیں ہیں پنجاب کی ان کے اوپر کشیدہ صورتحال رہے گی۔ اسی طرح سوات میں بھی آج قیام امن کے لیے ایک جرگہ یا آپ کہہ لیں مظاہرہ کال کر رکھا ہے مراد سعید کی کال پر، اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ کتنے لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں نکلیں گے۔ اور پھر اس کے بعد
خود مشن درود والے جو ہیں جنہوں نے مشن اذان بھی پہلے کیا تھا، مشن نور جو تھا، انہوں نے بھی ایک کال دے رکھی ہے. ویسے اس دفعہ مجھے نہیں لگ رہا کہ بہت کوئی انہوں نے اس طرح کی کیمپین کی ہے جیسے پہلے وہ کیمپین ہوئی تھی. ایک اور فرق یہ ہے کہ اس وقت جو کیمپین تھی اس کو پی ٹی آئی والوں نے بھی کسی طرح سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا سوشل میڈیا پر. لیکن اس دفعہ یہ جو اس کے بعد انہوں نے جو گالم گلوچ کی، اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کافی اپنی حمایت جو ہے وہ کھوئی ہے. اس کی وجہ سے اب جو ان کو اس طرح کی جو سپورٹ ہے، آفیشیل سپورٹ، وہ نہیں مل رہی ہے، اور نہ اس طرح کی کیمپین جو ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا پر نظر آئی ہے. مجھے یہ بھی نہیں لگ رہا ہے کہ اس دفعہ لوگ کوئی سڑکوں پر باہر نکل آئیں گے فلسطین کے احتجاج کے لیے، کیونکہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اذان مشن کی حد تک لوگوں نے اپنے گھروں میں رہنا تھا، اذان دینی تھی، انہیں پتہ تھا کہ اس میں کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، کوئی تنگی نہیں ہوگی، تو وہ کر سکتے تھے، انہوں نے کر لیا. لیکن جہاں انہیں باہر نکلنے کا کہتے ہیں تو پھر وہاں پہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جی اگر ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے اوپر کریک ڈاؤن ہوگا، گرفتاری ہوگی، تو پھر ظاہر ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کا حصہ نہیں بنتے. تو مجھے آنیسٹلی ان کی کال جو ہے یہ اس وقت کوئی اتنی کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. اب آ جاتے ہیں جی سیاسی جوڑ توڑ جو چل رہی ہے. تو جناب آج بڑی چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب، جن کو ویسے ادروائز بڑی وفاقی حکومت اور دیگر حکومتیں تنقید کا نشانہ بناتی رہتی تھیں، ان کو اتنا پیار آ گیا علی امین گنڈا پور صاحب پہ کہ جناب ان کے جانے کا دکھ ہی نہیں جا رہا. اور وہ آج تو عطا تارڑ صاحب اور اختیار ولی صاحب باقاعدہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حق میں پریس کانفرنس کرنے بیٹھ گئے، اور وہ بتانے لگے کہ جناب وہ تو بڑا صحیح چل رہے تھے، یہ جو اب انہوں نے نامزد کیے ہیں یہ تو دہشت گردوں کے دوست ہیں، اور یہ تو مراد سعید جو کہ ایک اشتہاری ہے اس کا دوست ہے، تو یہ تو اس کے دہشت گردوں سے روابط ہیں، ان کو ہم کسی صورت وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ پورا ہم اس کے اوپر جو ہے زور لگائیں گے، اور بالکل یہ قابل قبول نہیں ہیں، اور ان کے اوپر مزید بھی کئی الزامات لگائے. تو بھائی پہلی بات تو یہ جان کے حیرت ہوئی کہ اب انہیں علی امین بھی اچھے لگ رہے ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ علی امین جو انہیں اچھے لگ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہم تصویریں دیکھتے تھے محسن نقوی سے بغل گیر ہونے کی، بہت سے معاملات میں ان کے ساتھ مل کے چلنے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اندر سے ان کے ساتھ ٹھیک چل رہے تھے. لیکن دوسری طرف جو سہیل آفریدی صاحب کے والے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، یہ بڑی افسوسناک بھی ہے، کیونکہ جو اگر آئین کے تحت دیکھا جائے تو بھائی جو بھی اکثریتی پارٹی ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ کسی کو بھی وزیر اعلیٰ بنا سکتی ہے. اب تمام جو ایم پی ایز ہیں ان کے وہ اس کے لیے ایلیجبلٹی رکھتے ہیں اگر ان کے پاس ایک پورا نمبر موجود ہے. تو آپ کیسے کوئی بھی صوبے کا اور کسی صوبے کا بندہ یا کوئی وفاقی حکومت کیسے کسی کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے کہ جی آپ اس کو نہ بنائیں اور اس کو بنائیں؟ تو یہ بڑی عجیب و غریب حرکت ہے. کیا خیبر پختونخوا بھی اٹھ کے یہ کہے کہ جی آپ اس کو نہ بنائیں اور اس کو نہ بنائیں؟ تو یہ بڑی عجیب بات ہے. لیکن بات صرف پریس کانفرنس تک محدود نہیں رہی، بلکہ انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے ایفرٹ بھی شروع کر دی ہے، اور خبر یہ آئی کہ جناب گورنر صاحب بھی اس پہ متحرک ہو گئے. پہلے تو انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ علی امین کا کوئی استعفیٰ بھی انہیں موصول ہوا ہے، جبکہ پی ٹی آئی پہلے ہی اس بارے میں بتا چکی ہے کہ کل ہی یہ استعفیٰ موصول کروا دیا گیا تھا گورنر ہاؤس میں. لیکن آج جب آن ایئر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف ہی انکار کر دیا کہ مجھے تو آفیشلی کوئی ملا ہی نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابھی 2-4 دن شاید یہ جو استعفیٰ ہے اس کو کسی طرح ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس دوران یہ کوشش ہوگی کہ کسی طرح پی ٹی آئی کے جو آزاد لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جا سکے. دو ان کی اس وقت ایمز ہو سکتے ہیں. پہلی ان کی کوشش یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی خود ہی کسی اور شخص کا نام دے دے اور پھر بے شک اپنا وزیر اعلیٰ بنا لے. ایک دوسرا ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اگر عمران خان صاحب اس معاملے پر پیچھے نہیں ہٹتے، سہیل آفریدی کا نام واپس نہیں لیتے، جو کہ وہ آلریڈی بتا چکے ہیں کہ وہ نہیں لیں گے، تو اس صورت میں ان کی کوشش ہوگی کہ ساز باز کر کے ان کو روکا جائے. اور اس کے لیے یہ اب اپوزیشن کو متحرک کر چکے ہیں. اسی وجہ سے آج جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں یہ بڑے ایکٹیو ہوئے، انہوں نے بڑی ملاقاتیں کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بندے اکٹھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی سنا ہے کہ کوئی اجلاس بلایا گیا تھا اپوزیشن پارٹیز کا جس میں کوئی خاص لوگ آئے ہی نہیں، صرف پیپلز پارٹی کے چند لوگ آئے، جس کے بعد اجلاس کو پھر کنٹینیو ہی نہیں کیا گیا تھا. تو بظاہر مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس میں کوئی کامیابی حاصل کر پائی ہے. میں نے کہیں یہ بھی سنا ہے کہ جو ایمل ولی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی ہم اس جوڑ توڑ والی سیاست کر کے جو وزیر اعلیٰ اپنا یہ بنانا چاہتے ہیں اس کا ہم حصہ نہیں بننا چاہتے. اگر کسی کو ہارس ٹریڈنگ کے ذریعہ آپ نے خرید کر اپنے ساتھ ملانا ہے تو یہ ان کی طرف سے بھی کوئی خاص اس میں گرم جوشی نہیں دکھائی گئی. یہ الگ بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے پوری سہولت کاری کی ہوئی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے وہاں پہ 35 کے قریب ممبرز ہیں ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ کسی پارٹی کے نہیں ہیں. لہٰذا انہوں نے یہ ترغیب دی ہے کہ جناب آپ خاموشی کے ساتھ کسی بھی پارٹی کو ووٹ کر دیں، ہم آپ کو ڈی سیٹ نہیں ہونے دیں گے. تو یہ انہوں نے لالچ جو ہے وہ ایک انسینٹیو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے آزاد ممبرز کو دیا ہے. لیکن یہ تمام دانے ان کو ڈالے جائیں گے، دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ دانے چگیں گے.
جبکہ وہ بڑے کلیئرلی یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو کوئی بھی نظریے سے پیچھے ہٹ کے کوئی کام کر رہا ہے تو وہ چاہے وزیر اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی عوامی نفرت کا سامنا کرنا پڑا. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی ایم پی اے یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اپنا ووٹ فروخت کرنا ہے اور اپوزیشن کی پارٹی میں جا کے ان کا وزیر اعلیٰ جتوانے کی کوشش کرنی ہے تو پھر اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس نے کیا صوبہ خیبر پختونخوا میں سیاست ابھی باقی کرنی ہے یا پھر اس حد تک آج اس یعنی جو یہ والی اسمبلی ہے اس حد تک ہی وہ صرف سیاست کرنا چاہتا ہے, کیونکہ یہاں پہ اب بالکل جو آپ کہہ لیں کہ حالات ہیں وہ مختلف ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کوشش ان کی ہے, ابھی اور بھی 2-1 دن کوشش کریں گے لیکن بظاہر کامیابی کے اتنے امکانات نظر نہیں آ رہے. پی ٹی آئی نے جو اپنا اجلاس بلایا تھا اراکین کا, اس کے حوالے سے بھی خبر سن لیجئے. وہاں پہ کافی تعداد تھی ممبران کی, سنائی یہ دے رہا ہے کہ 9-10 لوگ وہاں پہ نہیں تھے, ان میں سے 7-8 لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک تھے اور اس وجہ سے وہ نہیں شامل ہو سکے, اور 1-2 لوگ جو ہیں وہ شاید طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جو ممبرز کی تعداد تھی وہ آج جو موجود تھی وہ بالکل اتنی تعداد موجود تھی جو کہ انہیں ریکوائرڈ تھی سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے. سہیل آفریدی بھی آج یہاں پہ موجود تھے, علی امین گنڈا پور بھی موجود تھے. علی امین گنڈا پور صاحب نے آج بڑا گڈ ول جیسچر دکھایا اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ہر صورت عمران خان کے حکم پر عمل درآمد کرائیں گے اور سہیل آفریدی کو ہی وزیر اعلیٰ بنائیں گے, کوئی ممبر ادھر ادھر نہیں ہوگا, اور اگر کوئی سازشیں کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو بھی روک کر دکھائیں گے. تو آج بڑے وہ پرانے والے علی امین گنڈا پور صاحب بنے ہوئے تھے اور سہیل آفریدی کے نامزد ہونے پہ کافی یہاں پہ جشن کا سماں تھا. بہرحال یہاں پہ تو فی الحال نمبرز پورے لگ رہے ہیں, اب 2-4 دنوں میں کوئی معجزے ہو جائیں تو کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک پریشانی تو ہے حکومت کو بھی اور ان کے ہینڈلرز کو بھی کہ یہ سہیل آفریدی کو روکنا کیسے ہے, لیکن ابھی تک ان کے ہاتھ میں کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں لگی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کانفیڈنٹلی یہ کہہ سکیں کہ ہم روک لیں گے اور ہم کوئی اپوزیشن کا بندہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا دیں گے. لیکن اگر بالفرض فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر ہم یہ کہہ بھی لیں کہ جی ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا اس سے صوبے میں اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ دیکھیے, یہ جو بار بار احتجاجوں کو سختی سے روکنے کی کوشش ہے یہ کیوں کی جاتی ہے؟ وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ اس وقت ریاست کا ایک مقصد ہے کہ جی ہم نے اسٹیبلٹی رکھنی ہے اور ہم نے یہ تاثر دینا کہ جی ہم سب کچھ کنٹرول کر چکے ہیں, ملک میں سب خیر ہے, کوئی احتجاج کسی کو بھی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو اگر آپ ایک صوبے میں جہاں پہ ایک کلیئر میجورٹی تھی, تقریباً کلین سویپ تھا ایک پارٹی کا, اور اس کی پوری گورنمنٹ ہی آپ ٹوپل کر دیں, یعنی پہلے آپ نے ان کی مخصوص نشستیں چھین لیں, پھر آپ ان کا وزیر اعلیٰ چھین کر ان کو گورنمنٹ سے ہی نکال دیں, تو آپ کے خیال سے کیا اس صوبے میں ایک اسٹیبلٹی ہو سکتی ہے پولیٹیکل؟ ظاہری سی بات ہے وہ تو ابھی بہت سارے معاملات پہ اس لیے چپ کر جاتے تھے کیونکہ جی ان کی گورنمنٹ ہے. تو جب آپ وہ ان کے ساتھ وہ گورنمنٹ بھی ان سے چھین لیں گے جو ایک واحد ان کی آپ کہہ لیں کہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں, تو پھر پیچھے ان کے ہاتھ میں کیا رہ جائے گا؟ عمران خان صاحب نے کل ہی اس پر بات کر دی تھی جو میں نے سنی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس طرح سے بیان کی کہ اگر یہ ایسا کچھ غیر جمہوری عمل کرتے ہیں تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں, ہمارے پاس کھونے کے لیے ہے ہی کیا. اس کے بعد یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آرام سے معاملات کو چلا لیں گے اور سب کچھ ہینڈل ہو جائے گا؟ تو انہیں اس بات کی فکر نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے اپنی 2 چلتی حکومتیں خود اسمبلیاں تحلیل کر کے ختم کر دی تھیں. تو حکومتیں ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں, ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس بات کا ہم نے وعدہ کیا ہے, جو ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, اگر اس سے ہمیں روکا جا رہا ہے اور اس میں ہمیں آزادی نہیں ہے تو پھر ہم نے ایسی حکومت میں بیٹھ کے کرنا کیا ہے؟ تو وہ اس بات پہ بالکل کلیئر ہیں کہ ایسی حکومت جس میں یہ ہمیں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے کہیں, اس طرح کی حکومت ہمیں چاہیے نہیں. اسی وجہ سے تو علی امین کو ہٹائے, ورنہ ان سے کیا پرابلم تھی. اور تو یہ ساری جو ہے وہ اس وقت سچویشن ہے. آنے والے دن کافی مجھے تو تہلکہ خیز نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ملک کی خیر کرے, لیکن بات وہی ہے کہ جو معاملات ہیں وہ بڑی لگ رہا ہے کہ ایگریسو جو ایک پیس ہے اس کے اوپر چل رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.